वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे, साल गुजर गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या पीडीएम लेड हुकूमत को, इमरान खान साहब की हुकूमत गिराए हुए साल गुजर गया। साल में बहुत गैर यकीनी रही, मईशत की जो हालत है वो बेहतर ना हुई बल्कि हम कह सकते हैं कि बद से बदतर हुई। सिक्योरिटी सिचुएशन में भी कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही, और जो एक सियासी गैर यकीन थी वो भी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 सूबों में हुकूमतें तोड़ दी इस ख्याल से कि इलेक्शंस होंगे। वो इलेक्शंस की तारीख का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, मगर अभी भी गैर यकीनी की सूरत हाल जो है वो कायम है। इस्लामाबाद से किसी से भी पूछ ले तो वो कहते हैं कि इलेक्शंस तो तारीख पर होते हुए नज़र आ नहीं रहे। हुकूमत जिसने सिक्योरिटी और जो पैसे हैं इलेक्शन के देने थे वो भी अभी तक तैयार नज़र नहीं आ रहे। जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत पैसे देने थे उस पर एक बिल जो है वो कैबिनेट से अप्रूव करवा के पार्लियामेंट को भेज दिया गया है, और आज ही सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट देनी थी इस अपडेट पे कि क्या तैयारी अब तक इलेक्शन की हुई है, तो उस रिपोर्ट जो मीडिया रिपोर्ट से हमें बताया उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अभी तक इलेक्शन कमीशन को पैसे नहीं मिले हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि पंजाब हुकूमत भी जो एहलकार देने के लिए तैयार है उनके नंबर्स भी गालबन काफ़ी नहीं हैं। गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन हुआ, सारी सीनियर लीडरशिप जो है उन्होंने वहाँ खिताब किया। उससे भी साफ ज़ाहिर तो यही है कि जुडिशरी पर अटैक्स जो है वो जारी हैं, जजेस के ऊपर तनकीद हो रही है, मगर इलेक्शंस करवाने के अभी भी कोई इरादे नहीं हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी इस तरह की गुफ्तगू की और उन्होंने तनकीद की इमरान खान साहब पे। आज इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी कहा कि जो 2018 के इलेक्शन थे उनमें बदतरीन धांधली हुई थी, मुस्लिम लीग नून को टारगेट किया गया। उन्होंने कहा 2018 में जो सेनेट के इंतखाबात थे उनमें भी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार थे उनसे इंतखाबी निशान चोरी कर लिया गया। उन्होंने भी कहा कि करारदाद मंजूर हो गई है पार्लियामेंट से कि एक ही दिन इलेक्शंस जो हैं वो हों पूरे मुल्क में, और 2 सूबों में पहले इलेक्शंस नहीं हो सकते। इस गैर यकीनी की सूरत हाल में जहां अब सुप्रीम कोर्ट भी मुतनाज़े है, जो सियासतदान हैं वो एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं, साल गुजर गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा। IMF का प्रोग्राम जो है वो अभी फाइनलाइज भी नहीं हुआ। We can just continue the list of the problems that we are facing, या जो challenges इस वक्त पाकिस्तान के सामने हैं उनका जिक्र करते रहे तो शायद पूरे प्रोग्राम का वक्त ही गुजर जाए। मगर इन सब मौज़ूआत पे इस एक पूरे साल की परफॉर्मेंस करेंगे। हमारे साथ मौजूद है शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। वेलकम टू द शो सर। सर आपसे हम आज एज ए सिर्फ सीनियर पॉलिटिशियन जवाब दीजिएगा, कोशिश करिएगा कि आप ये ना सोचें हर वक्त कि आपकी हुकूमत है और आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ऑब्वियसली वज़ीर आज़म भी रहे हैं, बहुत सीनियर मेंबर भी हैं। सर साल गुजर गया, अब इन रेट्रोस्पेक्ट आपको लगता है कि अप्रैल में जो फैसला किया PDM ने, जो फैसला किया एक हुकूमत को हटाने का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से, और वो सही फैसला था? देखिए ये तो तारीख ही बताएगी सर। सियासी तौर पे बिल्कुल गलत फैसला साबित हुआ। इसकी बहुत भारी कीमत कम से कम PMLN ने अदा की है, और मेरे ख्याल बाकी भी जो पार्टियां हैं वो यही महसूस करती हैं कि उनकी सियासत उस दिन से पहले ज़्यादा मजबूत थी और आज कमज़ोर है। लेकिन जहाँ तक मुल्क की बात है, जो हालात हमने हुकूमत में आकर देखे और उसके बाद के जो हालात हैं, तो यकीनन ये फैसला मुल्क के मुफाद में था। मैं यही कह सकता हूँ इसके बारे में। सर इफ़ आई आस्क यू कि आपके ख्याल में 3 गलतियाँ क्या हुई और 3 सही काम क्या किए इस हुकूमत ने, PDM की हुकूमत ने पिछले साल में? देखिए जो सही काम है वो सारे मुश्किल काम है। मुश्किल काम वो होते हैं जिसका बोझ अवाम पर पड़ता है। आपने तमाम वो चीज़ें जो हम कीमत ख़रीद से कम फ़रोख्त करते थे आपने वो ख़त्म की। इसके असरात आपको मिलेंगे, आज भी मिल रहे हैं और मुस्तक़बिल में नज़र आएंगे। यानी
آپ جو پیٹرول اور ڈیزل دنیا میں ایک ملک نہیں بیچتا تھا پاکستان میں بک رہا تھا وہ ختم ہوا. بجلی کے معاملات میں جو نقصان ہو رہا تھا اس کو بڑی حد تک ختم کر دیا گیا. صرف چوری کا مسئلہ رہ گیا. سر وہ کہہ رہے ہیں سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہی وہ ہے. گزشتہ اگلے دن بھی ایکسپریس ٹریبیون میں سٹوری تھی کہ قیمتیں بڑھا دی ہیں مگر اس کے باوجود سرکولر ڈیٹ کا اوور آل اماؤنٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے کیونکہ لائن لاسز جو ہیں وہ ساتھ ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. نہیں ایسی بات نہیں ہے کیونکہ بجلی کی قیمت بڑھ گئی ہے اس لیے رقم کے حساب سے وہ بڑھ رہے ہیں. لیکن جو آپ کی سبسڈیز تھیں انفنڈڈ وہ ختم ہو گئیں اور جو سبسڈیز بجٹ میں ہیں ان کو محدود کر دیا گیا وہاں تک. تو یہ دو باتیں ختم ہو گئیں. اور جو لاسز ہیں کم از کم جو انفارمیشن میں نے دیکھی ہے وہ جو نمبرز نیپرا ڈالتا ہے اس کے اندر ہیں اس کے. لیکن چوری جو ہے وہ یقیناً ایک سب سے بڑا ایشو ہے اور سب سے بڑا اس چوری میں اضافہ ہی ہوا ہے کیونکہ جو بجلی کی قیمت بڑھ گئی تو ہر یونٹ جو چوری ہوتا ہے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح آپ نے آئی ایم ایف کے پروگرام میں واپس گئے سکسیسفلی. آپ نے ان کے ریویوز آپ نے ریویوز مکمل کیے. ایک بالکل ٹوٹا ہوا پروگرام تھا. کوئی اعتماد نہ آئی ایم ایف کا پاکستان پر تھا اور نہ ہی جو بائی لیٹرل آپ کے لینڈرز ہوتے ہیں جو دوسرے دو ممالک ہیں کوئی اعتماد ان کا نہیں تھا. ہر شخص یہی پوچھتا تھا بھائی آپ پروگرام میں ہیں آپ قرضے لے رہے ہیں اسٹیبل کرنے کے لیے اور آپ $1 ارب مہینے کا پیٹرول پمپ پر بانٹ رہے ہیں کیش میں ڈالروں میں. اب یقیناً اس کے بعد جو ابھی ریویو ہے یہ اب 2 ریویو ہیں تیسرا ریویو بھی آ گیا جی. اس میں دیر ہوئی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اس کو جلدی مینیج کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. اس کی کیا وجوہات ہیں میں کچھ بیان کی گئی ہیں کچھ کا کم از کم مجھے علم نہیں ہے. لیکن اگر میرے اختیار میں بات ہوتی تو سب سے پہلے اس پر اس معاملے کو طے کرنا تھا کیونکہ اس سے کانفیڈنس بڑا افیکٹ ہوا ہے آپ کے لینڈرز کا بھی مارکیٹس کا بھی اور جو عام آدمی ہے اس کا کانفیڈنس بھی. اس سے آپ کے ایکسچینج ریٹ پہ فرق پڑتا ہے. اکانومی جو ہے معیشت جو ہے وہ مورلیس ہماری جب ہے نا وہ کہتے ہیں ڈالرائز سی ہو گئی ہے بیکاز اتنا کم کانفیڈنس ہے کہ ہر کوئی ڈالرز خریدنے کی کوشش کر رہا ہے. یہی میں نے کہا کہ یہ اس میں کمی رہی ہے اس فیصلے میں. وہ کیوں رہی ہے یہ وزیر خزانہ ہی بتا سکتے ہیں میں بتانے سے قاصر ہوں. لیکن یقیناً اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور جلد دور کرنے کی ضرورت ہے. یہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو کنڈیشنلٹیز آئی ایم ایف نے رکھی ہیں وہ ایکسیسو ہیں اور انپریسیڈنٹڈ ہیں. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. تو ان کو اب مینیج کرنا پڑتا ہے ورنہ عوام پہ زیادہ بوجھ پڑتا ہے. اور 3 غلطیاں سر یہ آپ نے غلطی جی میرے خیال میں غلطی وہ پوچھ رہی ہے. نہیں سر آپ نے کہا کہ 3 اچھے کام آپ نے کہا نا کہ ہم نے سبسڈیز کم کی ہم نے قیمت کی. سر یہ تو میں نے کہا یہ بھی دیکھیں یہ بھی سیاسی طور پر غلطیاں ہی ہیں. یہ بھی سیاسی طور پر غلط بات ہے نا. جب آپ یہ کریں گے تو عوام پہ بوجھ پڑے گا آپ کی سیاسی ساکھ متاثر ہوگی. یعنی کہ جو اچھے آپ نے کام کیے وہ غلطیاں بھی ہیں. نہیں سیاسی طور پر میں نے پہلے کہا تھا کہ سیاسی طور پہ یہ فیصلہ بالکل غلط تھا لیکن یہی چیز ہے یہی عمل ہے یہی سٹیپس ہیں جو استحکام دیں گے اور ایونچولی آپ کو ریلیف دیں گے. اچھا سر یہ ویری کوئکلی بتائیے گا کہ کیا پارٹی میں بھی یہ کیونکہ آبویسلی آپ تو ہمیشہ سے یہی کہتے تھے یو پرہیپس معاف کریے گا ناٹ ان فیور آف دس, کیا آپ کی پارٹی میں بھی احساس ہے کہ یہ ہم نے غلطی کر دی پچھلے اپریل میں یا یہ صرف آپ کا ہی ایک ویو؟ نہیں میں تو اپنی رائے پوچھی. میں نے آپ نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں آپ سے میں تو ویسے پوچھوں سر سینئر پولیٹیشین مجھے نہیں پتا سینئر پولیٹیشین کیا ہوتا ہے. سر بال سفید ہیں اس سے زیادہ سینئر آپ نے نہیں کروانا تو میں آپ کو اور کیا کہہ سکتی ہوں. پھر تو بہت سینئر پولیٹیشین ملے گی آپ کو. سر بٹ ینگ بھی بڑے ہیں کالے بالوں والے بھی بہت سیاستدان. وہ تو 1 منٹ لگتا ہے بال کالے ہوتے تو بس پھر اب میں اچھا سر پھر نہیں تو آپ کی پارٹی میں کوئی احساس ہے یا یہ صرف آپ یہ تو کیونکہ یو ہیونٹ چینج یور مائنڈ یو ور تھنکنگ دس ایون ان اپریل لاسٹ. نہیں دیکھیں وہ تھنکنگ ضرور تھی. جب فیصلہ ہو گیا سب کا فیصلہ ہے. اب ہمیں حکومت پورے زور سے چلانی چاہیے. میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں جیسا مجھے غلطی فیصلے کرنے میں وہ رفتار نہیں ہے جس کی ضرورت ہے. یہ غلطی ہے. یہ میں اس کو غلطی سمجھتا ہوں. Give me a specific example. میں آپ کو سب سے بڑی ایگزامپل پہلے دن سے دے رہا ہوں. نیب کو ختم کریں. آپ نیب کو ختم نہیں کریں گے آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. یہی آپ کے خیال میں سب سے بڑی غلطی ہے. اس سے بڑی غلطی ہو ہی نہیں سکتی. آپ جو مرضی کرتے رہیں جو نیت شہباز صاحب کی ہے تو کیوں نہیں ختم کی؟
جی کیوں نہیں ختم؟ میں اب اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ وہ 5 بجے پھر عارفہ نور کیا کہیں گی کہ اپنی جان بچا لی، اپنے بچ گئے، اپنے کیس ختم کرا لیے۔ سر یہ ڈائلاگ تو ہم ویسے ہی بول لیتے ہیں کیونکہ آپ نے نیب کو رکھا اور اتنا ٹوتھ لیس کر دیا کہ تنقید تو آپ پہ ویسے ہی ہو رہی ہے۔ کوئی ٹوتھ لیس نہیں ہے نیب، وہی تماشے نیب کے لگے ہوئے ہیں۔ اور دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو آپ ہر تیسرے دن اب سیڈیشن کے کیس میں اٹھا رہے ہیں۔ وہ نیب تو نہیں ہے نا، سیڈیشن ویسے ہی بنا لیتے ہیں۔ نہیں میں ویسے کہہ رہی ہوں نا سر، نیب نہیں ہے اس لیے آپ سیڈیشن کے کیس میں اٹھا رہے ہیں۔ سیڈیشن کے کیس دیکھیں، سیڈیشن کے کیس نہیں بنانے چاہیے، یہ بنتے رہے ہیں، مجھ پہ 2 دفعہ سیڈیشن کے کیس بنے ہیں۔ یہ تماشا ہوتا ہے، یہ تماشوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ کسی نے کچھ غلط کام کیا ہے اس کو الزام لگائیں، پروسیکیوٹ کریں، اس کا کیس ڈے ٹو ڈے بیسس پہ چلائیں، عدالتوں کو لازم۔ یہ مسئلہ ہے سارا۔ سر آج سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں کیونکہ آپ سیاست دانوں کا اور کیسز کا ذکر کریں، آج آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم ہیں ان کو بھی ڈسکوالیفائی کر دیا۔ ہاں مجھے سمجھ نہیں ہے کیوں ڈسکوالیفائی کیا۔ سر کوئی ان کی میں نے سنا ہے لیکن جی ان کی سٹیٹمنٹس تھیں، اس کی بیسس پہ انہوں نے معافی شافی بھی مانگی بٹ پھر بھی ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا۔ تو مطلب آپ لوگ اب تنقید کرتے تھے نا کہ عدالتیں صرف پی ایم ایل این کے ساتھ یہ کرتی ہیں، تو آج اب دیکھیں پاکستان آزاد کشمیر کے ہی ہے بٹ سر ہے تو وزیر اعظم، اور عدالتوں نے ان کو بھی ڈسکوالیفائی کر دیا۔ ڈسکوالیفائی کیا بڑا سیریس سٹیپ ہے، میں نے بھی دیکھا، میں بھی حیران ہوا کہ کوئی ایسا کیس چل رہا تھا کہ ڈسکوالیفائی ہو گئے۔ بہرحال Nothing has changed, sir. میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ دیکھیں جب بھی عدالتوں سے ایسے فیصلے آئیں گے اور ان کے بارے میں ابہام ہوگا، جس طرح جولائی 28 2017 کا فیصلہ تھا، وہاں بھی وزیر اعظم کو نااہل کیا گیا، ڈی سیٹ کیا گیا، پھر نااہل بھی کیا گیا۔ یہ فیصلے کبھی بھی نہ درست ہوتے ہیں، نہ درست ثابت ہوتے ہیں، نہ ان کے اثرات مثبت ہوتے ہیں۔ تو مجھے نہیں پتا اب ان کے پاس کیا ریلیف ہے یا نہیں ہے۔ تو سر دیکھیں نا پھر مطلب کہ عدالتیں تو غلط کام کریں بٹ اب تو خیر پاکستان مسلم لیگ نواز یا حکومت جو بھی آپ کہنا چاہیں، جس طرح آپ لوگ تنقید کر رہے ہیں، ججز پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ماننے نہیں ہیں فیصلے، الیکشن کی تاریخ آ گئی ہے، کوئی پیسے نہیں دے رہا، آج بھی الیکشن کمیشن نے کہہ دیا۔ سر ویئر آر وی ہیڈڈ؟ آئی مین الیکشن نہیں کروانے تو کیا کرنا ہے پھر اس ملک میں؟ ہم نے دیکھیں یہ الیکشن کمیشن ہی فیصلہ کرے، اور اب کیسے فیصلہ کرے سر؟ آپ لوگ پارلیمنٹ میں لے گئے ایشو کو، ججز کے خلاف قرارداد حکومت نے پاس کی، پیسے جو الیکشن کے دینے اس کے لیے بل چلا گیا۔ ہم نے اتنے سالوں میں کبھی نہیں سنا کہ پہلی دفعہ پارلیمنٹ اجازت دے گی تو پیسے دیں گے۔ جی ایسے ہی ہوتا ہے سر پہلے جب بھی بجٹ میں آپ بجٹ میں رکھتے ہیں پیسے، کیونکہ یہ بجٹ میں پیسے نہیں ہیں، وہ اگلے سال کے بجٹ میں آئیں گے، تو پھر ابھی آپ کو بل لے کے جانا پڑے گا۔ اب کہاں سے آپ ایک پیسہ نہیں دے سکتے اس وقت، جو آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز ہیں، اور آپ کو بل پاس کرانا پڑے گا۔ آئی ایم ایف نے سر آفیشیلی کہا ہے کہ ہمیں الیکشنز کے اخراجات سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ انہوں نے یہ پریس ریلیز میں انہوں نے کہا تھا، کیونکہ یہاں یہ قیاس رائے پھر حکومت اپنی پروسیجر پورا کرے۔ سر بٹ یہ تو پھر سر الیکشن نہیں کروانے تو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ الیکشن دیکھیں، الیکشن کمیشن جو ادارہ کرواتا ہے اس نے کہا جی میں نہیں کروا سکتا، 8 اکتوبر کو کرواؤں گا، اس نے تاریخ بھی دے دی۔ ہمارے سپریم کورٹ نے اپنے وزڈم میں یہ کہا کہ نہیں میں اس کو سو موٹو لوں گا نوٹس، اور وہی بینچ فیصلہ کرے گا جو اس سے پہلے بھی تاریخی فیصلے کر چکا ہے۔ تو پھر کابینہ نے کہا اس کو مسترد کرتے ہیں۔ اب مسترد کرنے سے فیصلہ تبدیل تو نہیں ہوا نا۔ تو سر کیوں مسترد کیا پھر آپ نے؟ نہیں یہ ان کا حق ہے، یہ رائے دینا ان کا حق ہے۔ فیصلہ آپ نے دے دیا، انہوں نے کہا جی یہ غلط فیصلے ہیں، ہم مسترد کرتے ہیں، فرق کوئی نہیں پڑے گا، فیصلہ وہ برقرار رہتا ہے۔ حکومت جو ہے دا گورنمنٹ آف دا ڈے سپریم کورٹ کو کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کا فیصلہ ریجیکٹ کرتے ہیں۔ سر اٹس لائک دیٹ ٹویٹ از ریجیکٹ کرتے ہیں نا، دیٹ رادر سر وہ ایک آئی تھی دا ٹویٹ از نہیں دا نوٹیفیکیشن از ریجیکٹڈ۔ جی تو کیا آپ مطلب کہ اب یہی ہم کہیں کہ اس کے ساتھ موازنہ کر سکتے ہیں؟ ناراض ہوئے تو واپس لے لیں گے ریجیکشن۔ نہیں مطلب کہ یہ دیکھیں یہ ایک اظہار پولیٹیکل اظہار رائے ہے کہ آپ کے فیصلے کیا آپ کر رہے ہیں، سو موٹو نوٹس لے کر وہی بینچ بٹھا کر۔ اگر یہی فیصلہ فل کورٹ سے آتا کوئی مسئلہ نہیں تھا سر۔ کل کو یہ آج موقع تھا سپریم کورٹ کے لیے جو اس نے گواہ دیا کہ اپنی ساکھ بحال کر لیتا۔ نہیں سر تو آپ مجھے بتائیں کہ اب الیکشنز نہیں کروانے تو کیا؟ بھئی الیکشن کمیشن سے پوچھیں، مجھے مت پوچھیں، یہ الیکشن کمیشن نے کروانا ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں کروا سکتا ہوں۔ سر 2 کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں، ان کو تو کانسٹیٹیوشنل ان کے پاس مطلب کہ ان کی تو کور ہی صرف 3 مہینے کا ہے نا،
اور آج اگر یہ ڈیلے ہو گئے اور جن ریزنز پہ ڈیلے ہو رہے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے اکتوبر میں پھر الیکشن کمیشن اگر اکتوبر میں الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہم نہیں الیکشنز کرواتے تو پھر ہماری جمہوریت کدھر جائے گی؟ پھر پیچھے جانا پڑے گا نا، سارا جو کچھ ہوا کیسے ہوا سر ماضی میں جاتے رہیں گے؟ یہی نہیں، ماضی آج کے ماضی میں 2 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ کس طرح پنجاب حکومت میں کیا ہوا، اسمبلی کے اندر کیا ہوا، سپریم کورٹ نے کیا کیا، گھنٹوں کے حساب سے ٹائم ٹیبل تیار کیا. یہ کورٹ کا کام ہے. نہیں، سر انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت بھی سارا ٹائم ٹیبل دیا تھا کہ اس وقت تک ووٹ کروائیں، یہ کروائیں، تب تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں تھا. میں یہی کہتا ہوں نا، اس وقت تک ووٹ کروائیں، وہ تو آپ کے سامنے قانون توڑا گیا. وہ تو سو موٹو نوٹس لے کر ان سب پر آرٹیکل 6 لگتا تھا. اس ملک کے صدر نے، وزیر اعظم نے، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، لا منسٹر مل کر کھلم کھلا آئین توڑا. اور سر الیکشنز نہ کروانا آئین توڑنا نہیں ہے. الیکشن نہ کرانا بھی اگر غلط کر رہے ہیں، یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، حکومت کی نہیں ہے. اچھا، حکومت کی نہیں ہے. اگر حکومت ان کو قانون کے تحت ان کو اسسٹ نہیں کرتی، اہلیت رکھتی ہے اسسٹ کرنے کی اور نہیں کرتی، پھر اس کو جوابدہ ہونا پڑے گا. تو سر یہ فیصلہ کون کرے گا کہ اہلیت تھی یا نہیں تھی؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ کورٹس پہ جائے گا. تو ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں ہمیں کورٹس پہ تو یقین ہی نہیں ہے. آپ نے تو کورٹس کو، آپ نے تو گڈ ججز بیڈ ججز کر دیے. ہم گڈ طالبان بیڈ طالبان. گڈ جج بیڈ جج نہیں ہے. جو بینچز بنے ہیں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اس میں انڈیپینڈنٹ رائے نہیں رکھتے. ایک ان کی فکسڈ اوپینین ہے، اور انصاف کا تقاضا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پہ انگلی اٹھ جائے تو ہٹ جائیں. میں آپ کو ایک تاریخی واقعہ بتا. جی سر. جی، ہائی جیکنگ ٹرائل تھی میاں نواز شریف صاحب کی. میں بھی اس میں ملزم تھا. بالکل 99 2000 میں پوری ٹرائل چل گئی. رحمت حسین جعفری صاحب جج تھے اس وقت، ہائی کورٹ کے جج بھی نہیں تھے. پوری ٹرائل چل گئی. جب ٹرائل ختم ہوتی ہے تو آپ ایک کاغذ سائن کرتے ہیں کہ میں اس ٹرائل کی فیئرنس سے مطمئن ہوں. ابھی ججمنٹ نہیں آئی ہوتی. اچھا، جو اکیوزڈ ہوتا ہے وہ ایک کاغذ پہ سائن کرتا ہے. تو جج صاحب نے ہمیں کمرے میں بلا لیا، ایک ایک کر کے. ہم 9 لوگ تھے. تو میں جب گیا تو میاں نواز شریف بیٹھے ہوئے تھے اور جج صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے. تو ہمارے ساتھ جو اہلکار تھے پولیس کے اور رینجرز کے، انہوں نے کہا جی آپ باہر نکل گئے. تو ہم 3 اس کمرے میں رہ گئے. رحمت حسین جعفری صاحب نے، وہ زندہ ہیں، میں اب ان سے معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بات کرنی پڑی ہے. رحمت حسین جعفری صاحب نے میاں صاحب کو کہا کہ اگر آپ کو مجھ پہ کوئی اعتراض ہے میری ججمنٹ کرنے میں، آپ مجھے ابھی کہہ دیں، میں کیس ریمانڈ کر دوں گا، یعنی ری ٹرائل ہو جائے گا. پوری ٹرائل ہو چکی ہے، پاکستان کی سب سے بڑی ٹرائل، تاریخی ٹرائل ہے. انہوں نے کہا مجھے صرف منہ سے کہہ دیں کہ اعتماد نہیں ہے، بات ختم ہو جائے گی. میاں صاحب نے سائن کر دی. یہ قانون کے تقاضے ہوتے ہیں. ایسے جج بھی ملک میں رہے ہیں. اب آپ چیف جسٹس ہیں، بار بار وہی بینچ بناتے ہیں، عجیب قسم کے فیصلے آتے ہیں. نہ تاریخ قبول کرتی ہے، نہ قانون قبول کرتا ہے. لیکن آپ سپریم کورٹ ہیں. اگر آپ اپنی ساکھ نہیں بحال کریں گے تو کون کرے گا؟ یہ موقع تھا، یقین کریں سب کچھ دھل جاتا سپریم کورٹ کا اگر فل کورٹ میں بات جاتی. اور میں آج بھی آپ بتا دوں، فیصلہ شاید یہی آنا تھا. بہت بہت شکریہ عباس صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. نہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم یہی بات کریں گے جوڈیشری اور کورٹ اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے جو اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کرائسس عدلیہ کا ہمیں نظر آ رہا ہے. ایک طرف تو حکومت کی طرف سے عدلیہ کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، ان کے خلاف قرارداد پاس ہو رہی ہے. عدلیہ میں خود اتنا اختلاف ہے کہ 2 کیمپس نظر آ رہے ہیں. اب چیف جسٹس اور ججز کے خلاف جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنسز دائر کر دیے گئے ہیں. اب سنائیں کہ اور ججز کے خلاف بھی اس طرح کی شکایات اور پٹیشنز آ رہی ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کل پارلیمنٹ کے اجلاس میں چلے گئے، اس پہ بھی لوگوں نے سوال اٹھائے کہ باقی ججز جب نہیں گئے تو وہ جا کے ایک سیاسی گیدرنگ میں کیوں بیٹھے. ان سارے معاملے پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے حسنات ملک، سینئر صحافی ہیں، اور ہمیں جوائن کیا ہے شاہ خاور صاحب نے، سینئر ماہر قانون. جی حسنات صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. سر ایک طرف تو ریفرنسز، دوسری طرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب کل چلے گئے پارلیمنٹ، اس بات پہ بھی سوال اٹھائے گئے. سر اب اتنے اختلافات بڑھ گئے ہیں کہ وہ جو بات ہو رہی تھی کہ بیہائنڈ دا سینز اور ججز بھی اور چیف جسٹس صاحب بھی کچھ کوششیں کر رہے ہیں،
وہ ختم ہو گئی ہیں, کوئی اب امید نہیں ہے یہاں؟ وہ میرا خیال ہے خبر جو میں نے پوچھا وہ خبر بھی ٹھیک نہیں تھی کہ کوئی کوششیں ہوئی ہیں. کوئی ملاقات نہیں ہوئی انہیں جو دوسرے دھڑے کے لوگ ہیں جو چیف جسٹس کے مخالف کیمپ آپ کہیں اس میں ہیں, وہ ان سے ان کی کوئی بات نہیں ہوئی. جو بینچز کی کمپوزیشن ہے ریگولر کیسز میں, ریگولر بینچز میں تو ایشو ہے ہی نہیں. آپ کسی بھی جج کو بٹھا دیں اپنے ساتھ. دوسری مسئلہ آتا ہے جب پولیٹیکل سینسٹیو ہائی پروفائل کیس آتا ہے تو اس میں چیف جسٹس صاحب کی سلیکشن کیا ہوگی, اس پہ مسئلہ آ رہا ہے اور 1 سال سے وہ ایشو ہے. تو یہ ایفرٹ ہوئی بھی نہیں. اور دوسری طرف سے بھی جو ہے وہ جو جسٹس قاضی فیصل کل جب وہ پارلیمنٹ میں گئے تو وہ اس کا بھی کوئی اچھا امپریشن نہیں گیا. ان کو ایون اطلاع یہ ہے کہ جب ان کی کوئی مشاورت ہوئی تو ان کو بہت سے دوستوں نے بھی منع کیا, کہ منع تو نہیں آپ کہہ سکتے ہیں, کہ انہوں نے کہا کہ مناسب نہیں ہے کہ ہم جائیں, کیونکہ دعوت اور لوگوں کے ساتھ بھی تھی. لیکن وہ آئے اور جس طریقے سے پھر وہاں سپیچز ہوئیں, اور اسپیکر صاحب نے ڈسپائٹ دیٹ کہ انہوں نے کہا کہ کوئی پولیٹیکل سپیچ نہیں ہوگی, لیکن وہ جو پولیٹیکل سپیچز ہوئیں اور ساتھ ان کے ایک سائڈ پہ آصف زرداری بیٹھے ہیں جن کو انہوں نے میمو گیٹ میں ایگزونریٹ کیا ہے, دوسری سائڈ پہ اسحاق ڈار بیٹھے ہیں جن کو حدیبیہ میں ایگزونریٹ کیا ہے. تو وہ ایک امپریشن اچھا نہیں گیا میرا خیال ہے کہ وہ جو ان کے حوالے سے پھر پی ٹی آئی نے جو ہے وہ آج ہم نے دیکھا کہ وہ جس طریقے سے وہاں سوشل میڈیا پہ کل ان کے جو افیشل تھے پی ٹی آئی کے وہ خاموش تھے, لیکن آج ہم نے دیکھا کہ جو بھی کمپلین آ رہی ہیں پی ٹی آئی کے جسٹس قاضی فیصل کے خلاف تو وہ اس کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں. تو اس سے لگ رہا ہے کہ ایک سائڈ پہ اگر نون لیگ چیف جسٹس اور چیف جسٹس کے لائک مائنڈڈ ججز کو ٹارگٹ کر رہی ہے, تو اب پی ٹی آئی کو نے بھی یہ ٹھان لی ہے کہ انہوں نے بھی جسٹس قاضی فیصل کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر دیا. شاہ صاحب معاملہ سر آپ کے سامنے بھی ہے, اور یہی جو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریفرنسز چیف جسٹس صاحب کے خلاف آ گئے بھیجے گئے ہیں, تو سر 2 ایشوز, ایک تو obviously اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں, where do you see this headed, اور دوسرا سر یہ بھی ذکر کریے گا کہ کیا کوئی اس سے پہلے آپ کو واقعہ یاد ہے جس میں چیف جسٹس جو ایک سٹنگ چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے, ان کے خلاف اس طرح ریفرنس جو ہے وہ فائل کیا جائے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے افسوسناک صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو آوازیں آ رہی ہیں, بلکہ نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو ہے وہ بڑی واضح تقسیم ہے. ٹھیک ہے, فیصلوں کے حوالے سے تو میجورٹی ڈیسیجنز آتے رہتے ہیں, اس میں ڈائسینٹنگ نوٹس بھی آتے رہتے ہیں, ججز جو ہے وہ پھر بھی آپس میں بیٹھتے ہیں, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. لیکن جو خبریں آ رہی ہیں کہ یہ جو 2 گروپس بن گئے ہیں وہ آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ 15 ججز ہیں معزز, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنے معاملات جو ہے کم از کم وہ ٹھیک کرنے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آخری ہوپ ہوتی ہے کسی بھی فیکشن آف سوسائٹی کی, سٹیزنز کی, وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہوتی ہے. اب دیکھیں کہ جو سیاسی تنازعات بھی ہوتے ہیں وہ بھی سپریم کورٹ میں جاتے ہیں, لیکن اس ڈویژن کی وجہ سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پولیٹیکل پارٹیز نے بھی بڑا کلیدی رول ادا کیا ہے ان کو مزید متنازع بنانے کا. اب جیسے ایک کیمپ جو ہے وہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کے حق میں ہے, اور دوسرا کیمپ ان کے مخالف جو ہے وہ سرگرم ہے. اسی طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, یا جن کو سمجھا جاتا ہے کہ چیف جسٹس کا اپوزٹ جو گروپ ہے اس کو جو ہے دوسری پولیٹیکل پارٹیز کنٹروورشل بنا رہی ہے. یہ ایک انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. جہاں تک چیف جسٹس کے اگینسٹ یا ججز کے اگینسٹ جو ہے وہ ریفرنسز آنا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کی امپیچمنٹ کے حوالے سے, اس میں تو ضرور ایک آرٹیکل 209 میں گنجائش موجود ہے. لیکن ان حالات میں, اس تناظر میں جو یہ چیزیں آ رہی ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی اتھارٹی کو کم کرنے میں مزید مددگار ثابت ہوں گے. کیونکہ جب سپریم جوڈیشل کونسل کے خود ممبران جو ہیں وہ ایکیوزڈ ہوں گے فار ہیونگ کمیٹڈ مس کنڈکٹ, تو پھر اس کو کون سنے گا, کس کو بیٹھنا پڑے گا. یہ ایک عجیب قسم کی کمپلیکس سچویشن جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. اور میں اپیل کروں گا تمام سپریم کورٹ کے جج حضرات سے کہ وہ کم از کم آپس میں بیٹھ جائیں, اور یہ جو انہوں نے اس ادارے کی جو توقیر ہے کم از کم اس کو بحال کریں, کیونکہ وہ جب بحال نہیں ہوگی تو پھر عوام کا عدلیہ کے اوپر جو ہے وہ اعتماد ختم ہو جائے گا, اعتبار اٹھ جائے گا. جی معاف کریے گا سر آپ کی بات کاٹی, ٹیک اے بریک ہے. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں حسنات ملک صاحب سے اور شاہ خاور صاحب سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو اس وقت عدلیہ میں ہم
ہم کہہ سکتے ہیں کہ متنازع ہوئی ہے. حسنات صاحب, یہ اب جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کیسز ہیں, کیونکہ آبویسلی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بھی آیا, اس وقت بھی ہم نے دیکھا, اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیسز بھی اسی طرح ان کے اوپر پروسیڈنگز ہوں گی, خاص طور پہ کیونکہ چیف جسٹس صاحب کے خلاف خود ریفرنس ہے, ان کے 2-3 مہینے رہ گئے, یا یہ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہی اس کو ڈیل کریں گے ایز دا نیکسٹ چیف جسٹس؟ میرا نہیں خیال, مجھے تو نہیں لگ رہا کہ اب انٹرنل کوئی جج جو ہے وہ جس پہ کوئی سارے ججز متفق ہوں. اگر کوئی بیٹھے گا تو وہ کہیں گے جی یہ تو میرا ویسے ہی مخالف یا مخالف دوسرے دھڑے کا ہے. تو اس ڈیوائڈ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ میرا نہیں خیال کہ یہ ریفرنسز کمپلین جو ہیں یہ چلیں. لیکن یہ ایک دوسرے کی کریکٹر اسیسینیشن اتنی زیادہ ہو رہی ہے اور لگ ایسا رہا ہے کہ انڈورسمنٹ مل رہی ہے. یہ نہیں ہو رہا کہ کوئی ایفرٹ ہو کہ جی جو ہے وہ آج جو میرے ساتھ میں اگر کر رہا ہوں دوسرے خلاف تو میرے خلاف بھی یہی چیزیں چل سکتی ہیں. لیکن امید ہے کہ یہ جو اب دونوں سائڈ پہ چیزیں آ گئی ہیں تو سینٹی پریویل کرے. کچھ ججز ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ بیٹھیں اور بات چیت کریں, لیکن وہاں سے بھی ابھی تک, کیونکہ مین پاور تو چیف جسٹس کے پاس ہے, انہوں نے جو ہے وہ انیشیٹو لینا ہے, فلیکسیبلٹی انہوں نے. ان کی بھی تو 3 مہینے ہی رہ گئے نا, مطلب کہ ایک جب آپ کی آؤٹ گوئنگ جو بھی چیف ہوتا ہے کسی بھی ادارے کا ہیڈ ہوتا ہے, اس کے 2-3 مہینے رہ جائیں تو وہ ویسے ہی ذرا کمزور نہیں پڑ جاتا؟ ادھر تو اور زیادہ کمزوریاں ہو گئی. نہیں, میرا خیال ہے کہ ابھی نہیں ہے, اور بلکہ زیادہ جو 5-6 مہینے چیف جسٹس کے ہوتے ہیں, ہم نے ایکسپیرینس دیکھا ہے افتخار محمد چودھری سے لے کے اب تک, جو آخری 5-6 مہینے میں چیف جسٹس زیادہ پرویکٹیو ہوتا ہے اور وہ اپنی لیگیسی کی بنا کہ میں لیگیسی کیسی بنا کے جاؤں. تو میرا خیال ہے بندیال صاحب کو بجائے الیکشن بھی ٹھیک ہے 90 دن, سب سے پہلے ہاؤس اینڈ آرڈر ہونا چاہیے, اور یہاں جب تک ٹھیک نہیں ہوں گے معاملات تو الیکشن بھی مشکل ہوں گے, اور جو سپریم کورٹ کی تباہی اور نیچے تک اب یہ چیزیں جا رہی ہیں. بالکل صحیح. شاہ خاور صاحب, سر آبویسلی یہ اہم ہے, بٹ دوسرا والا جو الیکشن کمیشن کا ایشو ہے, آج رپورٹ بھی جمع کروا دی, انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں پیسے نہیں دیے گئے, جتنا مین پاور یا سیکیورٹی فورسز بھی ہمیں پرووائڈ کی جا رہی ہیں وہ کافی نہیں ہے. سر حکومت کی طرف سے تنقید بھی ہو رہی ہے, ہم کہہ سکتے ہیں نا وے کہ جو سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں ان کے اوپر بھی کام نہیں ہو رہا. تو اب کیا اتنے جو ہم کہہ رہے ہیں نا بسیجڈ ہے جوڈیشری ان اے وے, کیا وہ سچ مچ اب اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنے اس الیکشن کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کروا سکے حکومت سے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ مجھے تو آگے یہ مزید جو لڑائیاں ہیں یہ تیز ہوتی نظر آ رہی ہیں. دیکھیں جو 4 اپریل کو 3 رکنی بینچ نے جو فیصلہ کیا تھا میجورٹی کا, ان کے مطابق کہ اگر الیکشن کمیشن کو 10 اپریل تک پیسے نہ ملے اور 11 اپریل کو پھر وہ رپورٹ دیں گے, جیسے بھی پیسے تو نہیں دیے گئے چونکہ کل بھی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں انہوں نے پھر وہ کسی اور کمیٹی کے سپورٹ کر دیا, تو انہوں نے پھر یہ بھی کہا ہوا تھا کہ ہم اپنے چیمبرز میں جب یہ رپورٹ دیکھیں گے تو پھر اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے ہم نے کیا کرنا ہے, کیونکہ وہ تو مصر نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے ہر حالت میں کوئی لیگل ایکشن کرنا ہے. تو لیگل ایکشن سر دست تو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی ہو سکتی ہے, لیکن کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی بھی جو ہے وہ جو قانون ہے اس میں یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ ان کو بلائیں گے اور آ کے وزیر اعظم کو یا وزراء کو کہیں گے کہ جی آپ نے کنٹیمپٹ کر دی اور آپ عہدوں سے فارغ ہیں. اس کا بھی ایک پورا طریقہ کار ہے. ان کو پہلے نوٹس کیا جائے گا, نوٹس کا اگر جواب سے مطمئن نہ ہوئے شو کاز نوٹس ہوگا, شو کاز کے جواب سے بھی مطمئن نہ ہوئے پھر ان پہ چارج فریم ہوگا, چارج فریم ہونے کی صورت میں اٹارنی جنرل کو کہا جائے گا کہ آپ ان کو پروسیکیوٹ کریں. تو یہ ایک بڑا لمبا پروسیس ہے. پھر اس کے درمیان اگر کوئی فریق یا مطلب جو جن کے خلاف نوٹس ہوگا وہ کسی بھی عبوری حکم کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں اس قانون کے مطابق. وہ اگر چیلنج کریں گے تو پھر اس کے اوپر ایک لارجر بینچ سپریم کورٹ کا بنے گا جو کہ ان کی اپیلوں کو سنے گا. تو ان دا مین ٹائم یہ بھی ہوگا کہ 21 اپریل تک جو ہے وہ جو ایکٹ ہے وہ بھی ایکٹ بن جائے گا جو سپریم کورٹ میں جو ہے وہ رولز میں چینج کے بارے میں ہے, اور اس میں بھی وہ رائٹ آف اپیل وہ بھی ایکسرسائز کریں گے. تو یہ مسائل تو ایک ان اینڈنگ یہ ایک کنٹروورسی رہے گی اور ایک جو انسٹیبلٹی ہے وہ بھی رہے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس مسائل کا حل نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے زیادہ ذمہ داری بنتی ہے وہ ہماری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی بنتی ہے, پاکستان بار کونسل کی بنتی ہے, ملک کی بارز کی بنتی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ بھی اپنے اپنے سیاسی جو ہے نا وہ گروپس کے اندر ڈیوائیڈ ہوئے ہیں. یہ میں اس وقت سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ یہ آگے بڑھیں, چونکہ
बार और बेंच का आपस में एक बड़ा क्लोज रिलेशन होता है। और इससे पहले भी जब सजाद अली शाह साहब का वक्त था तो बार एसोसिएशंस, बार काउंसिल्स ने एक कमेटी बनाई थी जिन्होंने मुसालियत कराने की कोशिश की। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया शाह कावर साहब, हसनात साहब, आप दोनों ने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक एट द सेम टाइम।